जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 19 मई 2026 मंगल का दिन। मंगल का दिन जब भी आता है तो हमें ज़हन में यही आता है कि इमरान खान साहब की बहनों की आज मुलाकात है। हालाँकि पूरा हफ़्ता होता है और पूरे हफ़्ते में एक दिन फैमिली का है, एक दिन वकला का है, एक दिन दोस्त अहबाब का है, एक दिन पॉलिटिकल लोगों का। ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ औकात होते हैं, मुख्तलिफ उनकी क्या कहना चाहिए कि मुलाकात का दिन होता है और एक दिन हर एक दिन किसी न किसी की मुलाकात हो रही होती है। लेकिन ये जो मंगल का दिन है, ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया। जेल के कवानीन के मुताबिक, मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें होती रहती हैं लोगों की, आते-जाते रहते हैं, सलाखों के पीछे बैठ के उनसे मुलाकातें होती हैं। तो उसका आज दिन है और हाईलाइट हुआ है इस वजह से कि अडयाला में आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात है और ये इसकी इसकी खासियत मंगल के दिन की अब ये बन गई हुई है कि मुलाकात के दिन वो आएंगी, मुलाकात नहीं होगी, वो वहाँ बैठेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, अब इतनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है एहतजाज की कि मुझे नहीं लगता कि एक ही गाना बार बार, मुझे तो लगता है जैसे सुई नहीं फंसी होती रिकॉर्ड देते हैं, टी 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 वो करता जाता है। तो इस किस्म की ये रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग हम रोजाना से एक ही रिकॉर्ड हम बार बार रिकॉर्ड करी जा रहे हैं और रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब ये हुआ है जी कि सुहेल अफरीदी साहब आए हैं आज। सुहेल अफरीदी साहब आए और अपने गाड़ियों के साथ आए। उसके विजुअल्स आ रहे थे कि काफिला है, गाड़ियां आ रही हैं, दो चार झंडे हैं। एक अजीब किस्म का खूबसूरत किस्म का नज़ारा पेश किया जा रहा था कि सुहेल अफरीदी पहुंच रहे हैं और दरमियान में उनको जाके रोक लिया गया। एक जगह पे 4-5 बंदे, 2-4 ट्रक खड़े किए गए, वहाँ पे उनको रोका गया। सुहेल अफरीदी ने उनको बड़ा गुस्से से कहा, आपको पता नहीं है, आपसे उसको रोक रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर को रोक रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये है वो है, आप मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। इसके बाद वो चले जाएंगे घर। और ये सारा कुछ ये एक दोबारा से एक प्रैक्टिस की गई। हमारी तरफ से भी एक रिहर्सल की थी, उनकी तरफ से शायद इजाजत है इस रिहर्सल की, क्या इतना तो आप कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, इतना आप कर सकते हैं। वो इस किस्म की सूरत हाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि वो लगता यही है कि वो इस किस्म की शायद कोई प्रैक्टिस है कि आप आएंगे और वहां फलां जगह पर आप जाके खड़े होंगे, गाड़ियां यूं खड़ी होगी, एक गाड़ी यूं होगी, आप दरमियान में से निकलेंगे। वो एक डायरेक्शन का जो कोर्स नहीं, जिस तरह मूवी बनती है, तुमने यहाँ से आना है, तुमने वहां से आना है, तुमने ये डायलॉग बोलने, फिर वो डायलॉग बोलना। हम जो स्कूल में ड्रामे में काम करते थे, मैं स्कूल में ड्रामे में भी काम करता रहा हूँ, मैं तो ड्रामे में। सो वो ड्रामों में जब हम काम किया करें तो वहाँ पे हमारे टीचर बताते थे कि यहाँ पे तुमने फुल स्टॉप करना है, यहाँ से तुमने आगे चलना है, वहां से वो बोलेगा, उससे वो एंटर आएगा, ये सारा कुछ होता था वहां पे। तो ये इस किस्म की कोई मुझे गेम लगी है। उसकी वजह ये है कि जो आपके विजुअल्स जो हैं वो अच्छे नहीं जा रहे हैं, आपकी जो चीजें हैं वो, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही कि आप चाहते क्या हैं। आपकी इंटेंशन ये है कि अभी आपने अपनी कबीना में तस्वीर कर लिया, कबीना में आपके नए बंदे आ गए हैं, उससे आपने क्या हासिल करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इस वक्त जो जो जिन हालात से गुजर रहे हैं, आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जनरली खत्म हो चुकी हुई है। आपके अब अच्छा, गंदम भी बंद कर दी उन्होंने केपी के, जी केपी के दाने नहीं जाने, भुखे मरो तुम उत्थे। अब वो करेंगे जी इनकी बिजली बंद कर दें कि जी बिजली नहीं जानी यहाँ पे, हमने बिजली बंद करनी है, ये भी ये यहाँ पे कर दें। तो बहरहाल ये आज फिर वही एक रिहर्सल की गई। हालाँकि ये बेहतर तरीके से की जा सकती है। आपको नहीं पता वो आपको रोकेंगे, आपको नहीं पता लगता है वो आपको बिठा लेंगे, आपको रोकेंगे, आपसे आपको जाने देंगे, मुलाकात नहीं करने देंगे। लेकिन अब तक जो मैं जो ट्वीट्स देख रहा था कि सारे लोग वहाँ पे पहुँचे, अवाम वहाँ पे पहुँचे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे ये अवाम सारी की सारी पाकिस्तान की आसमनी से नफ़रत करती है, बेतहाशा नफ़रत करती है। पाकिस्तान के जर्नैलों से ये कौम बेतहाशा नफ़रत करती है। इसका इज़हार वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो लाइक एंड शेयर और वो जो चीज़ों से करते हैं, उससे पता लगता है कि उनकी नफ़रत का लेवल बहुत ज़्यादा है। बीच में कुछ पेड़ बंदे भी हैं, जो मुझ जैसे बंदों को पीछे से आके गालियाँ निकालते हैं, वो भी हैं। लेकिन उसके बावजूद सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान साहब अंदर है। अच्छा, मुझे अब चीज़ें आहिस्ता समझ लग रही हैं कि इमरान खान साहब अंदर क्यों हैं। ये हमारा नेशनल डिलेमा है। हमारी तमाम तर मोहब्बतों के बावजूद हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल भी सेट नहीं है। ये एक अलमिया है और हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल भी सेट नहीं है। हम अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जिस तरह मैं देखता जा रहा हूँ, जिस तरह इस काम में मैं आया हूँ, तो मैं ये जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैंने जो कौम का मिज़ाज समझने की कोशिश करनी शुरू की है, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हर एक शख्स जिसने कैद काटी है, जिसने ज़ुल्म बर्दाश्त किया है, उसके भी अपनी प्रायोरिटियाँ बाहर निकल गई। वो नहीं समझ रहा कि उसने जेल क्यों काटी है, उसको ये नहीं पता कि उसने जेल क्यों काटी है। उसको ये नहीं पता कि इमरान खान की आइडियोलॉजी क्या है।
اس کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کس طرح قوم کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، نیشنل کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس کو صرف اتنا پتا ہے اس کے مفادات کس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا یار دوست کون ہے، اس کا بیلی کون ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ تمام کے تمام، ایون وہ جنہوں نے قیدیں نہیں کاٹی وہ بھی اسی چیز پہ، جنہوں نے قید کاٹی ہیں اور مار کھائی ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ چل رہے ہیں، اسی اینگل پہ چل رہے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے اور یہ میرا اپنا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاید ہم ابھی تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے، اور اسی لیے ہمارے جو احتجاج ہوتے ہیں، ان کا آنا جانا ہمارا جو ہوتا ہے وہ بھی شاید اس لیے رائے گاہ جا رہا ہے. اس کے اوپر یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر الگ سے 20-25 منٹ کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کب مجھے ٹائم ملے گا، کب میں کروں گا. ایک تو جن زی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک یہ ٹاپک جو میرے دماغ میں گھوم رہا ہے کافی دنوں سے، اس کے اوپر بات کروں گا آرام کے ساتھ. اچھا جی، سائفر کی جو کہانی ہے، سائفر کی کہانی جو ہے نا وہ کروٹیں لیتی جا رہی ہے، دن بدن اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب یہ کہانی یہ جی کہ یہ ریلیز کس نے کیا، یہ آیا کہاں سے. تو اس میں ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کو بتانے کا، سمجھانے کا، یہ ہے کہ جی جب کسی بندے کو یہ میں پیپر میں چاہتا نہیں میرے پیپر آپ تک ڈسکلوز ہوں، تو میں آپ کو لائن لگا کے سمجھاتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. جب بھی یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو کاپی ہے یہ ایک لیٹر ہے، اس کی کاپی نمبر 1 آفس میں جائے گی، نمبر 2 آفس میں جائے گی، نمبر 3 آفس میں جائے گی، اس طرح نام لکھے ہوتے ہیں. اور جو کاپی، یہ والی کاپی اگر نمبر 1 میں جائے گی تو اس کے نمبر 1 کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے، اور جو دوسری فوٹو کاپی جائے گی دوسرے نمبر، اس کے آگے نمبر 2 کا لگا دیں گے، نمبر 3 کا لگا دیں گے، اس طرح نشان لگ جاتے ہیں. اب جو سائفر کی کاپی یہاں سے آئی ہے، یہ ان کے پاس آئی ہے، ڈراپ سائٹ نیوز نے جو دکھائی ہے کاپی، اس کے اوپر دونوں جو نشان لگے ہوئے ہیں وہ فوجیوں کے لگے ہوئے ہیں. اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا لگا ہوا ہے اور ISI کا آفس کا نشان لگا ہوا ہے. تو یہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے نکلی ہے، یہ کاپی جو ہے وہاں سے فوجیوں کے راستے نکلی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نکلی کیسے ہے، یہ نکالی کیسے یہ نکلی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی نکالی ہے، میرے خیال میں اس نے بڑا احسان کر دیا اس قوم کے اوپر. اس نے قوم کے اصل مجرموں کی شکل دکھا دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے ووٹ کے ساتھ غداری کون کرتا ہے. پاکستان کی عوام کو الو کا پٹھا کس نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جو ہماری عزت نہیں ہونے دے رہا، ہماری سیلف رسپیکٹ جو ہے اس نے برباد کی. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فوجی ہیں، وہ جرنیل ہیں. یہ دو ادارے ایسے ہیں جو کہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے اپنی جس شاخ پہ بیٹھے اسی شاخ کو یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی جو مجھے جو لگی سب سے زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے جی کہ اس سائفر کے آنے سے پہلے ان کو پتا تھا امریکہ کو کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے. یہ کس نے ان کو جا کے بتایا؟ یہ کون پلاننگ کر رہا تھا؟ اس میں جو ہے نواز شریف صاحب انوالو تھے، اس میں ندیم انجم صاحب انوالو تھے، اس میں باجوہ صاحب انوالو تھے. یہ 3 شخصیات کنفرم انوالو تھے اس میں. بعد میں شہباز شریف یہ وہ لڑن پڑ رہے یہ بیچ میں ہو سکتے ہیں، ان کے ان کو بھی پتہ ہی ہوں گی چیزیں، لیکن یہ جو مین جو 3 کریکٹر میرے اپنے ذاتی خیال میں کہ یہ وہ 3 مین کریکٹر ہیں، نواز شریف، ندیم انجم اور باجوہ. یہ 3 بندے تھے جن کو اس ساری سٹوری کا پتہ تھا کہ یہ کہانی ہو رہی ہے اور یہ کہانی کیسے چلنی ہے. اور ایسے اس موقع پہ عاصم منیر کا یہ باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ اور بھی جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ تمہارے خلاف ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈاؤن دا لائن جو ایک گروپ تھا جو اوپر چڑھا ہے، جن کا عمران خان کے ساتھ اناط تھا اور جو امریکہ کے پکے غلام تھے. اب آ جائیں سائفر کی طرف. سائفر میں سے جب سائفر آیا تو ان مخاطب کون تھا؟ وہ مخاطب اب آ کے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی مخاطب تھی کہ اس کو آپ نے نکالنا. اور پھر انہوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے ہی کیا کرنا چاہیے کہ تندہی کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا اور عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے نکالنے کا کام انجام دیا. اور امریکہ کا یا جس کا بھی وہ جو بھی نکالنا چاہ رہے تھے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، امریکہ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو وہاں سے نکالا. اب جو خطرناک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ سوالیہ نشان ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے. یہ میں نے شہزاد صاحب کے پنجابی میں بھی ان سے بات کی ہے اور ان سے بھی ان میں سنے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ میرا خیال میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ضروری یہ ہے جی کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے، میزائل کا پروگرام جو ہے اور ایٹم جو پروگرام ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اوپر ٹاپ پہ ہونا چاہیے. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ 2-3 چیزیں. نیشنل ڈیفنس کا یہ معاملہ ہے، یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. اس معاملے میں سننے میں یہ آ رہا ہے، جو باتیں جو نکلی وہ یہ نکلی ہیں کہ اس کے بعد ان سے جو مطالبات کیے گئے تھے، وہ مطالبہ ان سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے میزائل کی رینج کم کریں. دوسرا، بار بار کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہے وہ سیف ہاتھوں میں نہیں ہیں. یہ 2 چیزوں کے اوپر لگتا ہے کہ کمپرومائز ہو گیا.
لگتا یوں ہے کہ کمپرومائز ہوا وہ ہوا یہ ہے کہ اب جب باجوہ صاحب نے پاکستان آ کے ایس پی ڈی سے بات کی، جو ایس پی ڈی کا ادارہ تھا جو کہ میزائل پروگرام کو نگرانی کرتا تھا، ان کو کہا کہ جی آپ امریکن کو ایکسیس دیں، امریکن ایکسیس مانگ رہے ہیں، امریکن ایکسیس مانگ رہے ہیں آپ کے میزائل پروگرام کا، امریکن ایکسیس مانگ رہے ہیں آپ کے نیوکلیر پروگرام کا۔ اب انہوں نے ایس پی ڈی نے بہانہ کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو چیف آف جوائنٹ اسٹاف کے جو آفس ہے نا، جو جہاں پہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان بیٹھتے ہیں، یہ وہاں سے معاملہ حل ہوگا، وہاں سے آرڈر آئے گا تو ہم ان کو دکھا پائیں گے۔ تو نہیں، میں یہ زیوم کر رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، یہ مجھے خبر بھی نہیں ہے نہ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ معاملہ جب انہوں نے امریکنز کو بتایا کہ بھائی جان وہ تو کہہ رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کرے گا، یہ تو میں تو نہیں کر سکتا، تو یہ بات ہمارے فوجی حلقوں تک پہنچی کہ بھائی یہ جو معاملہ نا، یہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف والا، یہ جو دفتر جو ہے نا، یہ کوئی رکاوٹ ہے، یہ ایسی رکاوٹ، اس کا کچھ بندہ کرنا پڑے گا، اس کا رکاوٹ انہوں نے دور ایسے کی کہ ایک آئینی عہدہ کریٹ کیا گیا، وہ انہوں نے بنا دیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، اس عہدے پہ لگا دیا۔ اب یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس وہ عہدہ آ گیا، فیلڈ مارشل کے پاس وہ عہدہ آ گیا۔ اب وہ عہدہ جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے جو پہلے تھا، جو تین مسلح افواج کے جو سربراہان تھے ان کے فیصلے کا تھا، چیک اینڈ بیلنس ہے نا، تین بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے جواب دے دیا چیف آف آرمی اسٹاف کو، نہیں بھجن ہم تو آپ کو ایکسیس نہیں دے سکتے، جو تین بندے بیٹھیں گے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ اس کو انہوں نے نان اوائڈ کیا، اس معاملے کو انہوں نے ختم کر کے انہوں نے ایک نئی چیز جو ایجاد کر دی ہے، جو کہ فیلڈ مارشل کے پاس وہ عہدہ چلا گیا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، بہت معذرت چاہتا ہوں، اس کا بھی کوئی مخفف ہے، مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ڈیفنس کر کے تھا کچھ سم تھنگ۔ بتانا میں آسانی سے اس لیے چاہ رہا ہوں، عام لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈپارٹمنٹ ختم کر کے، محکمہ ختم کر کے، یہ جو محکمہ ہے یہ کریٹ کیا گیا اور اس کے انڈر ساری کی ساری کمانڈ آ گئی۔ اب آپ کے نیوکلیر اثاثے بھی اسی کے اندر غالباً آ رہے ہیں۔ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے پلیز کوئی بندہ تصحیح کر دے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے جو میری انفارمیشن ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میزائل پروگرام بھی آپ کا ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہے اور ڈیفنس آپ کا نیوکلیر جو پروگرام وہ بھی ایک ہی بندہ دیکھے گا، وہ ہوگا چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف ڈیفنس سٹاف یا وٹ ایور ہے، ایک بندہ دیکھے گا، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی طرف سے کچھ قسم کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پسندیدہ فیلڈ مارشل بھی کہا جا رہا ہے بار بار۔ اب مجھے یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نیوکلیر پروگرام کمپرومائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا میزائل کا پروگرام کمپرومائز ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کہاں پہ کھڑی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہ میزائل اس لیے نہیں کہ ہم نے مارنے ہیں، یہ اسی لیے کہ ہم پہ حملہ نہ کرنا، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے، یعنی میری چپیٹ تگڑی ہے، اگلے بندے کو ڈرانے کے کام آتے ہیں، یہ مارنے نہیں ہوتے۔ آپ نے کیا ہم نے اپنی چپیٹ پہ کمپرومائز کر لیا؟ کیا ہم نے گلوز پہن لیے ہیں؟ کیا ہم نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ ہمیں جو بھی آئے گا مار سکے گا؟ کیا ہم نے ایسا کچھ کر لیا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے۔ کس بنیاد پہ یہ فیلڈ مارشل فیورٹ فیلڈ مارشل بنا ہے؟ کس بنیاد پہ عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان امریکہ کا اتنا محبوب ترین شخصیت ہو گیا کہ دنیا کے تمام سربراہان ایک طرف ہیں اور ہمارا فیلڈ مارشل ایک طرف ہے؟ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ لیلا جو ہے وہ تمام ان کے باری قربان جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے، ہمارے پاس پارلیمنٹ کوئی نہیں پوچھنے والی، عدالتیں کوئی نہیں پوچھنے والی، ایک بندہ تنہا یہ سارے کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال میں بڑا ہی سیریس معاملہ ہے اور اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کہاں پڑے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کہاں کھڑی۔ یہ سائفر کا جو معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے ہٹانے پہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتا ہے۔ یعنی آپ کی اپنی کسی ملک کی ایک جو سسٹم وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک خط کے اوپر اپنے ہی پرائم منسٹر کو، اپنے ہی عوام کی ووٹوں سے آئے ہوئے شخص کو وہ اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں۔ اور ایسے میں اور بھی بدترین ہے جب ہمارا چیف آف آرمی سٹاف یا ہمارا کوئی سربراہ فوج کا سربراہ دوسروں کو جا کے بتاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ آپ کے خلاف ہے۔ یہ کس قسم کی ہم نے فوج تیار کی ہے، کس قسم کے جرنیل ہم نے تیار کیے ہیں کہ اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے۔ ان سوالوں کے جوابوں کی ضرورت ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔